أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आगाज होता है रकू नंबर 15 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू, बाईमान लोग तो वही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं। अब ये अगला रकू शुरू हो रहा है। पीछे अल्लाह ताला ने तमाम रिश्तों के बारे में और हमें तमाम अखलाकियात सिखाने के बाद अल्लाह ताला ने फिर ईमान के बारे में बात की है। अब ईमान की बात हो रही है जहाँ, और यहाँ पर सूरह नूर का इख्तिताम भी हो रहा है। ये आखिरी रकू है सूरह नूर का, और अल्लाह ताला ने तमाम रिश्तों के बारे में तमाम आदाब सिखाने के बाद, तमाम अखलाकियात सिखाने के बाद रब कायनात ने अब आखिर में ईमान की बात की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ताला फरमाते हैं बा ईमान लोग तो वही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं। और जब ऐसे मामला में जिसमें लोगों के जमा होने की ज़रूरत होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं, तो जब तक आपसे इजाज़त ना लें कहीं नहीं जाते। यानी कि फिर क्या फरमाते हैं कि अम्रिन जामिइन, जमा होते हैं जब भी किसी मामले में, लम यज़हबू, नहीं जाते, हत्ता यस्तअज़िनूहु, कि यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब ना कर लें। बड़ी ही इम्पोर्टेंट तरीन बात है। इससे एक और बहुत अहम बात समझने को मिलती है कि उस्ताद से भी किसी महफिल में बैठने के बाद उस्ताद से निकलने की उस महफिल से निकलने के लिए उस्ताद की इजाज़त लेना ज़रूरी है। बदकिस्मती से हम जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो सिर्फ उसकी बदकिस्मती से अब वो एक रिस्पेक्ट और वो एक चीज़ ख़त्म हो गई है कि हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो बैठ जाते थे किसी मामले के बारे में, जब वो बात डिस्कस होने लगती थी, जब भी किसी मामले में बैठते थे, तो वो तब तक नहीं निकलते थे वहां से जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब ना कर लें। इन लजीना यस्तअज़िनूनका उलाइका लजीना इन लजीना यस्तअज़िनूनका। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ना ले लें वो उस वक्त तक कहीं नहीं जाते थे। हकीकत में यही हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। उलाइक लजीना युमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, वो इतनी अहमियत देते हैं उनको। इस अल्लाह ताला फरमाते हैं यही वो लोग हैं जो हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। फ़इज़स्तअज़नूका तअज़नूका लिबअदि शअनिहिम फ़अज़न फ़अज़न लिमन शिअत मिनहुम वस्तगफिर लहुमुल्लाह। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हकीकत में बस जब जब ऐसे लोग आपसे अपने किसी काम के लिए इजाजत तलब करें तो आप इनमें से जिसे चाहें इजाजत दे दें और उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ मांगें। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। अब यहाँ पर एक और बात, बहुत अहम बात पता लगती है, वो ये कि आपकी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इज़स्तअज़नूका लिबादिन शअनिहिम फ़अज़न लिमन शिअत मिनहुम। आप उनमें से जब वो आपसे इजाजत तलब करे तो आपकी जब जिससे के लिए मर्जी हो आप उसको इजाजत दे दें, और जिसके लिए आपकी मर्जी ना हो, अगर आप उसको इजाजत ना देना चाहें उस महफिल से रुखसत लेने की, तो आप उसको रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। वस्तगफिर लहुमुल्लाह, और अल्लाह ताला से उनके लिए बख्शिश की और मगफिरत की दुआ करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन बात समझने को मिल रही है कि अगर उस्ताद आपको इजाजत नहीं देता क्लास को छोड़ने की, तो इंसान को इजाजत नहीं मिलती अगर, तो इसमें दिल को आर महसूस ना करें कि हमें इजाजत नहीं मिली है क्लास छोड़ने की, हमें वहां से निकलने की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उनके बारे में उनके लिए मगफिरत की दुआ करते रहिए। यानी अल्लाह ताला फिर यहाँ पर इससे मुराद क्या है कि यानी जुम्मा और ईदैन की इज्तिमात में या फिर दाखिली और बैरूनी मसले पर जब मुशावरत के लिए बुलाए गए इजलास में अहले ईमान जब हाजिर होते हैं, इसी तरह अगर वो शिरकत से माजूर होते हैं तो इजाज़त तलब करते हैं कि हम नहीं आ सकते, जिसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये हुआ कि मुनाफिकीन ऐसे इज्तिमात में शिरकत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने से गुरेज करते हैं।
وہ آپ کے پاس منافقین آتے ہی نہیں تھے اجازت مانگنے کے لیے کہ ہم نہیں آ سکتے، اور وہ گریز کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا نہ ہو جائے، کہ وہ ہم سے کہیں پوچھ نہ لیں یہ بات کہ ہم کیوں نہیں اس محفل میں آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنی خیر کی محفلوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے کاموں میں مگن ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کی ان کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے رحم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے رحم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے دعا کیجیے۔ لا تجعلوا، اچھا یہ بات اس وقت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور ہم ان کی جا کر روزہ مبارک پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ دعا کہیں، یا ان سے یہ وہاں پر یہ جا کے دعا کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو حکم دیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، ان کے درمیان میں موجود تھے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کا کو ہوتا ہے، یعنی اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مت پکارو، مثلا یا محمد نہیں، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ وغیرہ کہہ کر پکارو۔ اس سے ایک بہت ہی اہم ترین بات سمجھنے کو ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کو بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام لے کر کہا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں جہاں پر بھی قرآن میں پکارا، تو یا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا، رسول کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی محمد کہہ کر نہیں بلایا، ایک تعظیم اور ایک محبت اور ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو ہم بڑے آسانی سے یا محمد یا محمد کتنی آسانی سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کو ایسا مت پکارنا سمجھو جس طرح سے تم آپس میں عام آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلاتے ہو۔ اگر بلانا ہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یا رسول اللہ کہیں، یا نبی کہیں، یعنی کہ ہم یا تو اب نہیں کہتے لیکن رسول اللہ کہنا چاہیے۔ تو ہمیں اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے۔ آج کل ایک اور بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو محمد صرف اور صرف محمد کا نام دے کر پکارتے ہیں، صرف محمد ہی نام دے دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے کہ ہم جب بچوں کو صرف محمد کا نام دے دیتے ہیں تو سم ٹائمز مائیں غصے میں آ کر بچوں کے ساتھ کوئی سخت سخت کلام اختیار کر لیتی ہیں، تو کیا وہ یہ نہیں سمجھتی کہ انہوں نے بچے کو نام کتنا عمدہ اور کتنا بہترین اور کون سی ہستی کا نام دیا ہے؟ تو جب اس قسم کے نام رکھیں تو اس چیز کا بھی بہت احتیاط رکھیں کہ ہم جو نام ہم نے رکھا ہے اس کی بھی تعظیم رکھیں ذہن میں اپنے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ رسول کی بددعا کو دوسروں کی بددعا کی طرح مت سمجھو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا مت لو، تم ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس میں یہی فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں،
انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت اور کوئی زبردست عذاب نہ آ جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، جو مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر بہت سخت قسم کی فتنہ، کوئی آزمائش نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی سخت دردناک عذاب نہ آ جائے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم ہر حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ ہم کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتے۔ تو ایسے لوگوں کو، ہم سب کو ڈرنا چاہیے ایسے معاملات میں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن جن آزمائشوں میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ ہماری ان تمام اعمال کا نتیجہ ہے جو ہم اپنے دین سے، اپنے نبی سے دوری کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائے۔ الا ان للہ، اب اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، الا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات وما والارض، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اب اس پورے رکوع کے اندر ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ نے نبی کو پکارنے کے آداب بھی سکھائے۔ یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے خاص نہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کہا ہے، یہ بلکہ آج ہم سب کے لیے بھی یہ بہت اہمیت رکھنے والی یہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نبی کو ایسے نہ پکاریں جس طرح عام لوگوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس روش پر تم ہو، جو کام تم کر رہے ہو، جو عمل تم کر رہے ہو، وہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، جس کام پر، جو معاملات تمہارے دل میں ہیں، جو عمل تم کر رہے ہو، قد یعلم، وہ جانتا ہے وہ سب کچھ، جس پر تم، جس روش پر، جس رستے پر تم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز سے واقف ہے اور اس کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں پر کلموں کو یعنی کہ بہت سارے اقلام کو لکھتے ہوئے سنا، یعنی بہت سارے قلم اللہ تعالیٰ کے آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ کے قلم لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ ایک تو وہ قلم اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانے سے پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کو اللہ نے حکم دیا لکھنے کا، اور وہ لکھتا گیا لکھتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اقلام کی آوازیں سنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لکھے جا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ، جب تم اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو جو تم عمل کرتے ہو وہ سب کے سب اس کی خبر تمہیں دے دے گا، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تحریر ہے۔ تحریر اس لیے کیونکہ انسان وہاں سے بھاگ نہ سکے۔ تو یاد رکھیے کہ لکھنا آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تو ہم زمین والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے علم کو لکھتے رہیں۔ لکھیں گے تو وہ محفوظ رہے گا، نہیں لکھیں گے تو وہ ذہنوں سے اڑ جائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔